खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे कि क्रिसमस हम सब के लिए कितना ज़रूरी है और कितना अहम है, और हम बाइबल में से हम ये भी देखेंगे कि हम क्रिसमस को मनाएं या ना मनाएं और किस तरह मनाएं। आइए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी हम 13 आयत से लेकर 15 आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब छुपायो और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम देखते हैं कि खुदा ने औरत यानी हवा के साथ ये गिला किया। खुदा ने हवा से कहा कि तूने ये क्या किया? इस जुमले से हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा के दिल को ठेस लगी है, खुदा का दिल मलूल हुआ है, खुदा रंजीदा हुआ है हवा के इस एक्शन से। और वो एक्शन क्या था? वो एक्शन ये था कि हवा ने नाफरमानी की, वो फल खाया जिसको खुदा ने खाने से मना किया था। और हवा शायद इस बात से बेखबर थी कि इसका नतीजा किस कदर भयानक हो सकता है, और खुदा को इसलिए दुख है कि इंसान पर यह किस कदर भयानक नतीजा मुसल्लत हो रहा है इस नाफरमानी की वजह से। और इसलिए खुदा औरत से कहता है कि तूने ये क्या किया, कि तूने ये इतना बड़ा काम जो शायद औरत की नजर में छोटा है, उसने मामूली समझ के शायद इसको कर दिया है। आज भी हम बहुत सारे काम मामूली समझ के कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़े नुकसान और हमारे लिए बहुत बड़े मनफी नतीजे का सबब होते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, औरत के इस अमल के सबब से, इस नाफरमानी के सबब से एक बड़ा बुरा रिजल्ट निकला। और वो रिजल्ट क्या था? आइए हम उसको भी देखते हैं। रोमियो में पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं। रोमियो के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब। आइए मेरे साथ बाइबल में से, आप जिनके पास बाइबल है आप खोल के इसको देख सकते हैं, ताकि आपको इस बात का भी अंदाजा हो कि हम ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस में से कर रहे हैं। रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। जब हम पहले इस आयत पर गौर करते हैं तो ये मौत जो एक आदमी के गुनाह के सबब से आई थी, यानी अदन में वो काम जो आदम और हवा ने किया, शायद जैसे मैंने आपको पहले बताया, शायद उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं किया कि इसका रिजल्ट कितना भयानक होगा। उन्होंने फल खा लिया, नाफरमानी कर ली, लेकिन उसका रिजल्ट यहां पर देखते हैं कि एक आदमी के सबब से, यानी एक शख्स के सबब से जिसने फल खाया, उसके सबब से मौत आई। और मौत जो है वो तमाम आदमियों में फैल गई, तमाम आदमी उसकी लपेट में आ गए। एक आदमी के सबब से, एक आदमी ने नाफरमानी की, एक आदमी ने ऐसा काम किया जो खुदा को रंजीदा कर गया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि मौत आ गई। और मौत ने आगे क्या किया? तमाम आदमियों में फैल गई, सब मौत के जेरे तसल्लत आ गए। और ना सिर्फ फैली, आगे लिखा है कि मौत ने उन सब पर हुक्मरानी भी की है।
اگر ہم 14ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ یعنی آپ اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ سینسٹیو بات ہے کہ ایک آدمی کی لغزش کی وجہ سے، ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ آ گیا، اور گناہ کی وجہ سے موت آ گئی، اور موت جو ہے وہ تمام آدمیوں میں، تمام انسانوں میں پھیل گئی ہے۔ اور نہ صرف پھیل گئی بلکہ کیا ہے، اس نے، آپ لفظوں پر غور کریں، اس نے آدم سے لے کر موسیٰ تک تمام لوگوں پر بادشاہی کی۔ یہ آدم سے لے کر موسیٰ تک کیا ہے؟ یہ وہ پرانا عہد ہے، یعنی پرانا عہد سارے کا سارا، یا جس کو ہم وہ پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، یعنی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ تک، موسیٰ کی شریعت تک، یہ سارا کیا ہوا، سب پر موت جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے۔ موت بادشاہی کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سب سے سپریم ہے، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ اب موت جو ہے وہ بادشاہی کر رہی ہے، اور موت ابلیس کا ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کی بادشاہی کے پیچھے اصل میں ابلیس کی بادشاہی ہے، اور اس طرح سے ساری دنیا گناہ کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ساری دنیا گناہ کے کنٹرول میں، ابلیس کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ ابلیس ان پر حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آدم سے لے کر موسیٰ تک ایک دور ہے، اور یہ دور ایسا دور ہے بائبل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں جس پر موت کی حکمرانی ہے، اور سبب کیا ہے؟ عدن کے اندر وہ پھل کھانا۔ اور اگر ہم پھر پچھلے حوالے میں جائیں پیدائش کی کتاب میں، تو وہاں پر اس ساری سینسٹیوٹی کو دیکھ کر، اس سارے نتیجے کو، خدا کو تو پتا تھا کہ یہ نتیجہ کیا ہے، اس نتیجے کو دیکھ کر خدا عورت سے کہتا ہے یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ذرا اس جملے کو گرامیٹیکلی دیکھیں، اس کی سینس کدھر جاتی ہے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ یعنی یہ جملہ اس طرف لے کر جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے اب کیا ہوگا، کیا کر دیا تم نے، ایک بڑا لاس کر دیا۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے 15ویں آیت میں کیا کہا؟ خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور لکھا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عورت کی نسل، یعنی عورت کی نسل میں سے اب نیا عہد شروع ہونے والا ہے۔ عورت کی نسل اور تیری نسل، یعنی سانپ کی نسل اور عورت کی نسل، آپ یہ کہہ لیں کہ ابلیس اور عورت کی نسل کے درمیان ایک عداوت ہے، اور خدا نے یہاں پر کلیئر بات کر دی ہے۔ یہ پروفیسی کسی نبی کے تھرو نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ خدا کا کلام ہے، اور خدا نے کہا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا نے ابلیس کو بات کہہ دی کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں کہ خدا نے تو یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک شخص آئے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور وہ عورت کی نسل میں سے ہوگا۔ اور جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور مقدسہ مریم کو، کنواری مریم کو اس نے کہا کہ تیرے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور وہ اس بات سے حیران ہوئی، اور وہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے یہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اب ایسا شخص آ گیا ہے زمین پر جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کا ڈی این اے زمین پر کسی شخص کے ڈی این اے سے نہیں، اس کا ڈی این اے آسمان سے آیا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم زمینی ہو، میں آسمانی ہوں، کیونکہ اس کا ڈی این اے آسمان سے آیا ہے۔
وہ کلمہ خدا، بائبل کہتی ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ یہ اب ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہو رہا ہے، آدم سے لے کر موسیٰ تک ایک دور جس میں گناہ کی حکمرانی ہے، جس میں ابلیس کی حکمرانی ہے، اور اب یہ وہ دور کا آغاز ہو گیا یسوع کے آنے پر، کرسمس پر، بڑے دن پر، جو ہم یسوع کا جنم دن مناتے ہیں۔ اب ایک ایسا دور شروع ہو گیا جہاں پر آپ جانتے ہیں ابلیس کو یہاں سے ایک یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے اختیار چھینا جائے گا۔ اب اس کی شکست کا دور شروع ہو گیا، اس کی اب جو بادشاہی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی اسے نظر آ رہی ہے، اور اس نے یسوع کی پیدائش پر ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ہیرودیس کو اکسایا، اس نے کوشش کی کہ یسوع کو قتل کر دیا جائے، 2 سال تک کے بچے انہوں نے قتل کیے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ خدا کا پلان تھا، اور خدا کی محبت یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ موت کی حکمرانی، موت کی بادشاہی کو ختم کرے اور وہ دنیا کو بحال کرے، دنیا کو چھڑائے، دنیا کو نجات دے۔ اسی لیے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے تمہارے لیے ایک منجی، اور وہاں پر لکھا ہے فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے۔ اور اگر آپ اس لفظ کو بھی دیکھیں، اردو کے لفظ کو، خوشی اور بشارت، اور بشارت جو ہے وہ خوشی کی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوشی سکوئر ہے، خوشی جو ہے وہ ڈبل، سکوئر کا مطلب تو ڈبل سے زیادہ ہے، خوشی سکوئر ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، بڑی سے بھی بڑی ہے۔ اب یہاں پر یہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ خوشی کی خبر انسانوں کے لیے ہے، خوشی کی خبر جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، خوشی کی خبر کلیسیا کے لیے ہے، خوشی کی خبر میرے اور آپ کے لیے ہے، جو پرانے دور میں ہم سب گناہ کی وجہ سے موت کے زیر تسلط تھے، موت کی بادشاہی کے اندر تھے۔ اب نیا دور شروع ہو گیا، اور نیا دور کب شروع ہوا؟ جب یسوع مسیح زمین پر پیدا ہوئے، جب یسوع آیا، یسوع کا جنم دن ہوا، تو نیا دور شروع ہوا، اور یہ خوشی کی خبر ہے۔ اور یہ خوشی کی خبر انسانوں کے لیے، فرشتوں نے کہا زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، یہ بحالی ہے، یہ صلح ہے خدا کے ساتھ، یہ زندگی کا پانا ہے، یہ آپ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، یہ خوشی کی خبر ہے۔ اب میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے لیے، کلیسیا کے لیے تو خوشی، ابلیس کے لیے اور اس کے حواریوں کے لیے ماتم، کیونکہ اس کو وہ بات یاد آئی ہوگی ضرور جب یسوع زمین پر آیا، اور اب بھی اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ یسوع ہے جو اس کے سر کو کچلے گا۔ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو وہ شخص پیدا ہوا ہے جو اس کے سر کو کچلے گا، اور سانپ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ ابلیس کو اپنا خاتمہ، ابلیس کو اپنی شکست، ابلیس کو نظر آ رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو منایا جائے، کیونکہ اب اس دن ابلیس کا دور ختم ہو گیا۔ یسوع کے آنے سے ابلیس کی بادشاہی ختم ہو گئی، ابلیس کا دور ختم۔ یسوع کے آنے سے ایک نیا دور، زندگی کا دور، روشنی کا دور شروع ہوا، اور یسوع نجات دہندہ، انسان کی بحالی کا دور، انسان کے لیے خوشی کا دور، غم کا دور ختم ہوا۔ انسان کا پرانا دور جب آدم سے لے کر موسیٰ تک موت کی حکمرانی تھی، ختم ہوا۔ اب امید کی کرنیں ہیں، اب نئی امید ہے، اور وہ امید یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی وجہ سے ایک نیا دور، خوشی کا دور شروع ہوا، اور اس لیے ہم کرسمس کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، یسوع کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں، 2 گروپ بن گئے، ایک موت کی بادشاہی کا گروپ اور ایک زندگی کی بادشاہی کا گروپ۔ یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا نور میں ہوں، حقیقی نور، روشنی۔ یسوع
جو ہمارا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی، اور ایک طرف موت کی بادشاہی۔ پہلا دور موت کی بادشاہی کا ختم ہوا، نیا دور یسوع کے جنم دن سے اس دور کا آغاز ہوا، نیا دور شروع ہوا، اور یہ ہمارے لیے خوشی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان کے لیے یہ غم ہے، ماتم ہے جن کا دور ختم ہو گیا، وہ ابلیس اور اس کے حواری ہیں۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، عدن میں ابلیس نے کسی کو استعمال کیا، آج بھی وہ کسی نہ کسی کو استعمال کرتا ہے، اور وہ آج یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ کرسمس ہمارے لیے نئے دور کا آغاز ہے، یہ امید نو ہے، امید نو کا آغاز ہے، نئی امید کا آغاز ہے، اور یہ انسان کی بحالی کا آغاز ہے، یہ انسان کی نجات کا آغاز ہے۔ اور فرشتے یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے، فرشتوں نے کہا تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، چھڑانے والا آ گیا۔ کس سے چھڑانے والا؟ موت سے چھڑانے والا، موت کی بادشاہی کو ختم کرنے والا۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، ہمیں کرسمس منانا چاہیے۔ اور دوسری بات ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، کیسے منانا چاہیے؟ خدا نے ہمیں خوش کیا، اور اس لیے ہم خوشی کے ساتھ کرسمس کی عید مناتے ہیں۔ کرائسٹ ماس، اس کے سپیلنگ دیکھیں تو کرائسٹ اور ماس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، مسیح کی عید۔ کرائسٹ کا مطلب مسیح، اور ماس کا مطلب عید ہے۔ مسیح کی عید یعنی وہ عید جو مسیح کے آنے کی وجہ سے ہے۔ مسیح کی دنیا منتظر تھی، اور جب وہ آ گیا تو خوشی ہوئی، آسمان پر خوشی ہوئی، خدا نے خوشی منائی، زمین پر صلح ہوئی، زمین پر لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ لیکن خدا نے ہمیں خوش کیا اپنا بیٹا بھیج کر، جیسے میں نے حوالہ کوٹ کیا، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں تحفہ دیا، اب ہم اس کو تحفہ دیں۔ ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ آئیے اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اس کے تابع کر دیں، کیونکہ اب موت کی بادشاہی کا دور ختم ہوا، اب یسوع کی بادشاہی کا دور ختم ہے۔ موت کی بادشاہی تاریکی ہے، موت کی بادشاہی دکھ ہے، موت کی بادشاہی میں ابلیس کا زہر ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کی بادشاہی یسوع کی بادشاہی میں زندگی ہے، یسوع کی بادشاہی میں امید ہے، یسوع کی بادشاہی میں خوشی ہے۔ آئیے ہم اس کو اپنا آپ سونپ دے جس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے اور ہماری کلیسیا اسمبلیز آف گاڈ اسلام آباد کی طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ آمین۔